This is Dr. Sheikh Haji Hussain, Faculty, Department of Public Administration, Government Degree College for Women, Hussaini Alam, Hyderabad, and Counselor of B.R. Dr. Ambedkar University, Department of Public Administration. Today's our topic is the evolution of public administration as a discipline. आज का हमारा उन्वान है नज़्म नस्ख़ अम्मा का इर्तिक़ा बाहैसियत एक इल्म. आज के इस सबक के मक़ासद कुछ इस तरह हैं. नज़्म नस्ख़ अम्मा के इर्तिक़ा के असल मायने ये हैं कि तरक्की के उन मराहिल को देखना. इर्तिक़ा यानी एक के बाद दिगरे मरहले, एक तरक्की के जो शुरुआत से लेकर तरक्की की जानिब गामज़न होने वाले मराहिल को हम इर्तिक़ा कहेंगे. इसी तरह जैसे कि गुज़िश्ता क्लास में भी हमने देखा, नज़्म नस्ख़ बाहैसियत एक सरगर्मी और बाहैसियत एक मज़मून या फिर इल्म के तौर पर इसको हमने तफसीली तौर पर देखा. तो आज हम ये एक जो इर्तिक़ा के मराहिल हैं, स्टेजेस हैं, या फिर इसको हम मराहिल कहें या फिर इसके दौर या अदवार से इसको तक़सीम करें, तो इस तरह 7 मराहिल यहाँ पर मौजूद है. जो पहला मरहला 1887 से 1926 सियासत और नज़्म नस्ख़ अम्मा में तफ़रीक़ का दौर यानी कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी. दूसरा मरहला 1927 से 1937 यानी कि 10 साल का ये मरहला नज़्म नस्ख़ के उसूलों को तदवीन का दौर था. इसी तरह तीसरा मरहला 1937 से लेकर 1938 से लेकर 1947 ये एक नज़्म नस्ख़ के लिए चैलेंजेस का दौर था, चुनौतियों का दौर था. चौथा मरहला 1948 से 1970 यानी नज़्म नस्ख़ अम्मा की शिनाख्त के बहरान यानी क्राइसिस का दौर था. पाँचवा मरहला 1971 से 1980 ये एक ऐसा दौर सामने साबित हुआ जिसको नज़्म नस्ख़ अम्मा को अवामी पॉलिसी से जोड़ा गया. इसी तरह छठा मरहला 1980 से 1990 का जो दौर था वो जदीद अवामी इंतज़ामिया का दौर था. सातवां मरहला 1900 के बाद से आज तक का दौर है जिसमें नज़्म नस्ख़ को बाहैसियत एक हुक्मरानी का दौर तसव्वुर करते हैं. नज़्म नस्ख़ अम्मा चूँकि एक समाजी उलूम का जदीद मज़मून के तौर पर उभरा है जिसका आगाज़ 1887 में वुडरो विल्सन के एक मज़मून के शाये होने के बाद हुआ, लेकिन हम यहाँ पर उससे पहले की तारीख़ को भी हम यहाँ देखते हैं क्योंकि नज़्म नस्ख़ न सिर्फ़ 1887 के बाद से एक बाहैसियत मज़मून के तौर पर पढ़ा गया, लेकिन बाहैसियत एक सरगर्मी, एक एक्टिविटी, एक ख़दीम मज़मून है जिसमें कारकर्दगी के तौर पर दुनिया की जो शहरी ज़िंदगी के आगाज़ से सिविलाइज्ड सोसाइटी जितनी क़दीम है उसी तरह ये मज़मून अपने वजूद को क़ायम रखता है. तो गेराल्ड ई कैडन एक ऐसा स्कॉलर था जिसने कहा था कि नज़्म नस्ख़ उतना ही क़दीम है जितना शहरी समाज का आगाज़ हुआ था. यानी नज़्म नस्ख़ अम्मा बतौर पेशा या कारकर्दगी एक क़दीम नौइयत का मज़मून है. कन्फ्यूशियस यानी चीन का एक माहिर ने 551 क़ब्ल मसीह में तक़र्रुरात और तरबियत से मुताल्लिक़ कहा था. तो यहाँ इसका ये मतलब है कि उस ज़माने में यानी क़ब्ल मसीह के ज़माने से भी नज़्म नस्ख़ अम्मा या फिर एज़ एक्टिविटी इसको किया जाता था नज़्म नस्ख़ एडमिनिस्ट्रेशन को. इसी तरह हम और एक मिसाल कौटिल्या की देते हैं. कौटिल्या ने अर्थशास्त्र लिखा. अर्थशास्त्र में हुकूमत चलाने की जो तकनीक बताई थी वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन था. इसी तरह मैकियावेली ने दी प्रिंस एक बादशाह को किस तरह मुमलिकत को चलाना चाहिए उससे मुताल्लिक़ जितने भी हिदायत थीं वो भी एक नज़्म नस्ख़ चलाने के लिए हिदायत थी. तो इस तरह इर्तिक़ा के जो मराहिल थे वो मराहिल से पहले इसकी एक तारीख़ी नौइयत है. नज़्म नस्ख़ अम्मा की बताने का मकसद ये है कि ये नज़्म नस्ख़ कोई जदीद मज़मून नहीं बल्कि एक अमल के दौरान, एक्टिविटी के दौरान ये क़दीम से जितने दीगर मज़ामीन हैं उसी तरह ये भी मज़मून क़दीम नौइयत का हामिल है यानी कि एंशिएंट पीरियड्स से भी पहले. इसी तरह मौरिख़ नज़्म नस्ख़ अम्मा को बतौर इल्म या साइंस और या नज़रिए इल्म इंसानी में इम्तियाज़ी तसव्वुरात या तर्ज़ ख़यालात के जो मिसाली अदवार की हैसियत से देखा जाए तो मौरिख़ थॉमस कोहन ने इन अदवार या मरहलों को 7 मरहलों में तकसीम किया था जिसका हमने जिक्र कर चुके हैं. उसी तरह निकोलस हेनरी ने 1975 में इन अदवार को 5 मरहलों की अपनी
اپنی کتاب پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ پبلک افیئرس میں بتایا تھا۔ تو آئیے اس طرح مرحلہ وار ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے 1887 تا 1926، یہ مرحلے میں سیاست اور نظم و نسق میں تفریق کے دور سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر ووڈرو ولسن نے جو بانی مضمون ہیں اور امریکہ کے صدر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے پولیٹیکل سائنس کوارٹرلی میں اپنا ایک مضمون ترتیب دیا جو کہ نظم و نسق کا مطالعے کے طور پر شائع ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ سیاست اور نظم و نسق نوعیت میں دو مختلف چیزیں ہیں، یہ ان کو باہم نہیں ملانا چاہیے یا انہیں ایک جگہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح فرینک جو گڈنو جو اپنی تصنیف پولیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن 1900 میں ولسن کے خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے گڈنو کا استدلال تھا کہ سیاست سے نظم و نسق کو علیحدہ کر دیا جائے تو جمہوریت کمزور نہیں بلکہ مستحکم ہوگی۔ یہ امریکی نظم و نسق اسی لیے انہیں اس جملے پر، یعنی کہ جمہوریت، اکثر یہ خیال تھا اگر سیاست سے نظم و نسق کو علیحدہ کر دیں تو جیسے کہ قدیم یعنی 1887 سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ نظم و نسق کا مطالعہ یعنی سیاست کا مطالعہ ہے، یا پھر سیاست کا مطالعہ ایڈمنسٹریشن کا مطالعہ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ لیکن یہاں پر جمہوریت کے استحکام اور عوامی فلاحی معاملات کو حل کرنے کے لیے ووڈرو ولسن نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ سیاست اور پولیٹکس اور ایڈمنسٹریشن دو الگ الگ نوعیت کے حامل ہیں، اس کو ایک جگہ نہیں ملانا چاہیے یا پھر اسے مربوط نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے گڈنو نے بھی بہت ہی اچھا جملہ یہاں بتایا تھا۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جمہوریت کمزور ہو جائے گی یا جمہوریت میں لیک آف ڈیموکریسی ہوگی اگر ان کو الگ کیا جائے۔ تب انہوں نے یہ ثابت کیا اپنی کتاب سے۔ یہ چیز ہم جو مضمون کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک لینگویج یا پھر ایک مضمون کو کس طرح ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے تحریریں، یعنی کہ ریٹن ورکس۔ اگر ریٹن ورکس نہیں ہوگا تو یہ مضمون یا زبان یا پھر کوئی بھی جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ معدوم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہم یہاں سے جو آغاز ہوا ہے، جمہوریت کو کمزور نہیں بلکہ مستحکم ہوگی، ایک امپیریکل اسٹڈیز کے تحت یہاں پر بتایا گیا۔ تو اس طرح انہیں امریکی نظم و نسق عامہ کا بابا اعظم یا فادر آف امریکن ایڈمنسٹریشن بھی کہتے ہیں۔ تو اسی لیے سیاست کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست کو مملکت کی پالیسیوں یا پھر اظہار کے مطابق کام کرنا ہے، جبکہ نظم و نسق کو ان پالیسیوں کی عملاوری کے لیے کام انجام دینا ہے، یعنی ایگزیکیوشن آف پالیسیز یا پھر ایگزیکیوشن آف ایکٹیویٹیز۔ تو شہری خدمات کی جو اصلاحی تحریک جو پینڈلٹن ایکٹ 1883 کے تحت یہ تجویز پیش کی گئی کہ اپنی پسند کے امیدواروں کی جو سرپرستی کر کے ان کا تقرر کرنے کے بجائے اہلیت کی بنیاد پر عہدیداروں کو بنایا جائے، یعنی کہ میرٹ بیس سسٹم کا آغاز یہاں سے کیا گیا۔ تو ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ بہت ہی اہم پہل بن کر سامنے آئی۔ تو 20ویں صدی کے ابتدا سے ہی امریکی یونیورسٹیز میں یا جامعات میں نظم و نسق کے مطالعے کا خاکہ تیار کیا گیا۔ 1914 میں امریکی پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے علم سیاسیات کی تدریس یعنی کہ پیڈاگوجی کہیں یا پھر اس کی ٹیچنگ کے جو مقاصد کا خاکہ تیار کیا اور کہا حکومت عہدیداروں کے لیے ماہرین کو تیار کرنا۔ تو علم سیاسیات کی تدریس کا مقصد ہے جس طرح عہدیداروں کے لیے ماہرین کو تیار کرنا علم سیاسیات کی تدریس کا مقصد ہے، اسی طرح نظم و نسق کو علم سیاسیات کے ایک اہم ذیلی یعنی کہ سب مضمون کے طور پر یا سب ڈسپلین کے طور پر علم کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ تو یہاں سے 1926 میں نظم و نسق عامہ پر پہلی نصابی کتاب انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف پبلک ایڈمنسٹریشن تھی، جو کہ ایل ڈی وائٹ نے تدوین کی تھی۔ اسی طرح پیٹر سیلف کے مطابق نظم و نسق عامہ پالیسی کی عملاوری کا ایک ذریعہ ہے اور سیاست اس کا اختتام نہیں، یا پھر اختتام یعنی سیاست پالیسی کا ڈھانچہ یا ساخت یا اسٹرکچر بناتی ہے،
تو اس پر پوری عمل آوری یا اس کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری نظم و نسق کی ہے۔ تو اس طرح جو پہلے دور میں تقریباً کتابوں کے ذریعے، اپنے ریٹنز کے ذریعے یہ بات عیاں کی گئی کہ نظم و نسق عامہ، سیاست یعنی کہ پولیٹکس اور ایڈمنسٹریشن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس طرح دوسرا جو مرحلہ ہے 1927 سے 1937 یا پھر 1927 to 1937، تو نظم و نسق عامہ کے اصولوں کی تدوین کے دور سے جانا جاتا ہے، یا یہ دور یا اسٹیج آف ایڈمنسٹریشن کے پرنسپل۔ تو اس طرح اس اسٹیج کو اسٹیج آف آرتھوڈاکس یا پھر کلاسیکل دور یا پھر اس کو ایک گولڈن دور بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مضمون تیار ہو چکا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ریٹن ورک یا پھر کچھ پرنسپل ہونے چاہیے۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے اسی لیے اس دور میں بہت سارے یعنی کہ کریٹیو ایکسپیرینس یا پھر انڈسٹریل اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن، پرنسپل آف آرگنائزیشن، اس طرح کی جو کتابیں شائع ہونے لگی، اس طرح کی جو کتابیں منظر عام پر آنے لگیں، تو یہ معلوم ہوا کہ نظم و نسق عامہ صرف ایسے ہی کہنے والا مضمون یا ایکٹیویٹی کا مضمون نہیں رہا، بلکہ اس کے چند پرنسپلز بھی ہیں، جیسے کہ کلاسیکل پرنسپل 14 پرنسپل اس کو بتائے گئے تھے، جس میں ہر اپنا ایک پرنسپل، ہر اپنا ایک اصول، اپنا ایک تنظیم کا یا پھر ایک مملکت چلانے کے لیے یا پھر حکومت چلانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ تو اسی طرح اس اسٹیج کو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ گولڈن دور یا پھر سنہرا دور ہم اس کو کہیں گے۔ ماہرین نے کئی یہاں پر کیا ہے اصول تیار کیے، جس کی ایک مثال ہم پوسٹ کاپ کی بھی دیتے ہیں۔ تو 1937 میں WF ولبھ کی کتاب نظم و نسق عامہ کے اصول، اور میری پارکر فولیٹ کی کتاب کریٹیو ایکسپیرینس، ہنری فیول کی کتاب صنعتی اور عام انتظامیہ، اسی طرح مونے اینڈ ریلے کی جو کتابیں تھیں وہ تنظیم کے اصول پر مبنی تھی۔ تو 1937 میں لوتھر ایچ گلک اور لنڈل ایف اروک نے سائنس آف ایڈمنسٹریشن کے عنوان سے مقالے شائع کیے۔ پھر ان مقالوں نے پہلی مرتبہ نظم و نسق کو ایک سائنس یعنی کہ ایک علم کے طور پر پیش کیا۔ ایک FW ٹیلر کی کتاب دا پرنسپل آف سائنٹیفک مینجمنٹ یہ بھی منظر عام پہ آئی، جس کے بعد یہ دور انتہائی یعنی کہ نظم و نسق عامہ کے لیے یا پھر نظم و نسق کے طالب علموں کے لیے، نظم و نسق کے اسٹوڈنٹس کے لیے یا پھر نظم و نسق کو سمجھنے والے عہدیداروں کے لیے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو ان کتابوں کے ذریعے سے کئی پرنسپلس یا کئی اصول بتائے گئے کہ کس طرح ایک تنظیم کو چلائی جاتی ہے۔ ہم اس کا آگے کے لیسنس میں یا پھر آگے کے اسباق میں اس کا تفصیلی کون سے پرنسپل ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کون سے اصول ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 14 پرنسپل آف مینجمنٹ بائی ہنری فیول اینڈ لوتھر گلک کا جو یہ خاکہ ہے اس نے یہ بتایا تھا۔ تو اسی طرح یہ جو تیسرا مرحلہ ہے یہاں پر کچھ مسائل یعنی کہ اس دور کو چیلنجز کا دور کے طور پر، یہ دور جو ہے چیلنجز کے دور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو یہ اسٹیج میں اس مرحلے میں جو دو مرحلوں پر تنقید کی گئی، تو یہ دور تنقید سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنجز کا دور ہے یا پھر ان پر کرٹیسائز کیا گیا۔ تو یہاں پر کرٹیسائز پبلک ایڈمنسٹریشن کے مضمون پر نہیں بلکہ ان کے چند اصولوں پر جو ابتدائی اصول تصور کیے جاتے تھے ان پر کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ یہ اصول خود ساختہ اصولوں یا پھر خام خیال یا پھر ایک پرووربس یا محاورے کے طور پر ہے۔ تو اس دور میں جو نظم و نسق عامہ کے اصولوں کے مصنفین کو شدت سے مسلسل چیلنج کیا گیا، جیسے چیسٹر آئی برنارڈ کی جو تصنیف ہے فنکشنز آف ایگزیکیوٹیو یعنی کہ عہدیدار یا عہدیداروں کے فرائض یا افعال وغیرہ، جو 1937 میں شائع ہوئی۔ تو ہربرٹ سائمن کا مضمون نظم و نسق عامہ کے محاورے یا پرووربس آف ایڈمنسٹریشن 1946 میں شائع ہوا، جس میں انتظامی اصولوں کو ایک محاورے یعنی کہ پرووربس کے طور پر تشبیہ دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو اصول پہلے بتائے گئے ہیں، دوسرے مرحلے میں جو بتائے گئے ہیں، وہ اصول انسانی رویے سے نہیں جڑتے۔
تو وہاں پر جیسے مثال کے طور پر پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، یہ ساری جو پرنسپلس ہے، یا پھر ہم ایسے پرنسپل کی جب بات کر رہے ہیں کہ ڈسپلن یا نظم و ضبط ہونا ہے، یا پھر کام کی تقسیم ہے، یونٹی آف ڈائریکشن ہے، یہاں پر صرف کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت دی جا رہی ہے، سبارڈینیشن کا، یہاں پہ انسانی رویے کا ذکر یہاں پر نہیں. عملے کو تو بھرتی کر رہے ہیں، لیکن ان کے انسانی رویے اور ان کے ماحول کے تعلق سے یہاں پر کیا کچھ نہیں تھا. اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ جو تیسرا مرحلہ ہے، جو تیسرے مرحلے میں ان چیزوں کو لایا گیا. تو اسی طرح اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیلنجنگ کا دور تھا. تو یہ اس سٹیج میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ انتظامیہ صرف ایک سائنٹیفک بنیاد پر یا پھر ہیراکی یعنی کہ اصولوں کی ہیراکی کی بنیاد پر نہیں چلتا، بلکہ جو کام کرنے والے، جو ادارے میں آرگنائزیشنز میں کام جو کرتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، اور وہ انسان اپنا انتظامی رویہ اور اپنے جذبات رکھتے ہیں. تو اس تعلق سے یہاں پر بات کی گئی. اور ہربرٹ سائمن نے اپنی دوسری تصنیف یعنی کہ دوسری کتاب میں لکھا کہ فیصلہ سازیوں کو اہمیت دی گئی، جس پر انہیں نوبل انعام بھی حاصل ہوا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ انتظامی رویہ، انتظامات کرنے کے لیے ایک رویہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو انسان کے رویے کے مناسبت سے ایک آرگنائزیشن کو چلانا چاہیے. تو سائمن نے دلیل پیش کی تھی کہ نظم و نسق عامہ کے اصولوں کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو سائمن کے مطابق اصولوں کے مقابلے میں رویہ جاتی یعنی کہ بیہیویئرل اپروچ کا اسٹڈی ہونا ضروری ہے، اور فیصلہ سازی پر توجہ دی جانی چاہیے. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن میں فیصلہ سازی انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور یہ اوپر سے لے کر نیچے تک یعنی کہ ایک ہائر آفیشیل سے لے کر نچلے درجے کے یعنی کہ لوور لیول تک بھی فیصلہ سازی میں ان کو شامل کرنا چاہیے. اسی لیے آج ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن میں کوئی بات، یا پھر کسی طرح اگر کسی یونیورسٹی میں اگر کوئی دن تعطیل دینا ہے تو سب سے سگنیچرز وغیرہ لی جاتی ہیں پورے اسٹاف سے، کہ یا تو انہیں اس چیز کی معلومات ہونی چاہیے یا پھر ان کے اوپر مشورے لینے چاہیے. اکثر ہوتا ہے کہ آبزرویشن ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، تبھی کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں. اسی لیے ہربرٹ سائمن نے کہا تھا کہ فیصلہ سازی ایک نظم و نسق کا دل ہے، جس سے کام کرنے والے عملے میں موٹیویشن پیدا ہوتا ہے، ترغیب ہوتی ہے. تو فیصلہ سازی کو سب کے سامنے لانا، شفافیت برتنا، یہ ایک سائمن کی اپنی روایہ جاتی یعنی کہ اپروچ میں اس نے بتایا. اسی طرح رابرٹ دہل نے 1947 میں نظم و نسق کو ایک سائنس قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے کسی بھی دعوے کو چیلنج کیا. ان کا کہنا تھا کہ انسانی شخصیت یعنی کہ ہیومن پرسنالٹی اور ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے سماجی ساختیں یعنی کہ سوشل اسٹرکچرز اور رویے بدل جاتے ہیں. تو کسی ایک آرگنائزیشن میں ایک فرد، جیسے کہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک ہاتھ کے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ایک آرگنائزیشن میں بھی سارے لوگ ایک ذہن کے مالک نہیں ہوتے. تو یہ دائرہ اختیار کوئی بھی تنظیم کا جو دائرہ اثر ہوتا ہے اس کے تحت ہی کام کرتا ہے. یعنی کہ کسی ایک شخصیت کے طور پر پوری آرگنائزیشن نہیں چلتی، بلکہ یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف مائنڈس اینڈ ڈیفرنٹ ٹائپس آف تھنگس کے تحت ایک آرگنائزیشن چلتی ہے. تو اس نے یہاں پر بتایا. تو اس طرح دوسرے مرحلے میں جو اصول تھے اس کی عکاسی نہیں کرتے تھے. اسی طرح ان کا مضمون تھا، یعنی کہ رابرٹ دہل کا مضمون تھا دا سائنس آف پبلک ایڈمنسٹریشن 3 پرابلمس. جب اس کو ہم سائنس کہہ رہے ہیں تو یہاں پر 3 مسائل آتے ہیں، جس میں انہوں نے نظم و نسق کے ارتقاء میں مسائل کی نشاندہی کے طور پر پیش کیا. جب ہم نظم و نسق عامہ کے جو مسائل پڑھیں گے اس دوران، یا پھر پبلک ایڈمنسٹریشن ایز اے سائنس کے طور پر پڑھیں گے، تو ان کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے. اسی طرح چوتھا مرحلہ یا پر 4th اسٹیج آف پبلک ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ اس دور کو ہم یہاں کہیں گے شناخت، یعنی کہ جو آئیڈینٹی ہے اس کے کرائسس کا اسٹیج. تو اس دور کو نظم و نسق کے لیے بحرانی کا ایک دور سمجھا جاتا رہا، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بہت سے مفکرین نے اس کو جیسے کہ جس طرح 1887 میں ووڈرو ولسن نے اس کو الگ کیا تھا، تب یہاں پر مفکرین یہ کہنے لگے کہ نظم و نسق
سیاست کا ایک حصہ ہے، نہ کہ یہ ایک الگ یا پھر ایک الگ مضمون کے طور پر نہیں ہے۔ اسی لیے اس دور کو بحرانی یعنی کہ جب یہ کرائسس کا دور کے طور پر سمجھا گیا، تو اس دور میں یہ کہا جانے لگا کہ نظم و نسق کو سیاست سے جوڑ دیا جائے، اس کو الگ نہ کیا جائے۔ اس دور میں کچھ نے نظم و نسق کو بطور انتظامیہ سمجھنے لگے، اور اس کا جو اس کو انتظامیہ کا متبادل یعنی کہ ایک آپشن سمجھنے لگے۔ تو 1958 میں مارچ اور سائمن نے ایک آرگنائزیشن کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور ریسی سائٹ اور مارچ نے 1963 میں بیہیویئرل تھیوری آف دا فارم کے طور پر ایک کتاب لکھی۔ پھر مارچ نے ایک ہینڈ بک آف آرگنائزیشن کے نام پر ایک کتاب لکھی۔ پھر اسی طرح جے ڈی تھامسن کی ایک کتاب جیسے کہ آرگنائزیشن اینڈ ایکشنز، اس طرح کی یہ جو کتابیں یا پھر اس کی تحریریں جو تھیں، وہ اس تحریروں میں پبلک ایڈمنسٹریشن کا نام یہاں پر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے ایک آرگنائزیشن یا انتظامیہ کا ایک حصہ تصور کیا جانے لگا۔ پھر اسے سیاست سے جوڑا جانے لگا، جس کے آگے کے اسباق میں جو اس مرحلے میں اس دور میں جیسے کہ کئی کانفرنسز ہوئی ہیں، اس دور کی کانفرنسز کے بارے میں بھی ہم اگلے اسباق میں اس کو دیکھیں گے۔ تو اسی طرح بتانا یہی ہے کہ جو چوتھا مرحلہ ہے ایک شناخت کا یعنی کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا بحران تھا۔ جب اسے سیاست سے پولیٹکس سے جوڑ دیا گیا تو دوسری طرف اس کے انتظامیہ سمجھا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس طرح چونکہ انتظامیہ نظم و نسق کا ایک ذیلی عنوان ہے۔ آئیے پانچواں مرحلہ جو 1971 تا 1980 کا دور ہے، یہ بہت ہی اچھا دور تصور کیا جانے لگا، جس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ جب دنیا میں یا پھر ہم ہندوستان کی اگر مثال لے لیں تو یہاں پر ویلفیئر پالیسیز یا پھر عوامی پالیسیز کا جو پرسپیکٹیو تھا وہ انتہائی بڑھ چکا تھا۔ جب سیاست میں مسابقت بڑھ رہی تھی، صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ تیسری دنیا کے جو ممالک تھے یعنی کہ ترقی پذیر ممالک، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں، جہاں پر جمہوریت اور پولیٹکس میں جس طرح اضافہ ہو رہا تھا، وہیں پر نظم و نسق عامہ کا شعبہ میں بھی نئے دور میں داخل ہوا۔ یہاں سے نظم و نسق کو عوامی پالیسی سے جوڑ دیا گیا۔ اس تصور کے اہم مفکرین میں ہیرالڈ ڈی لاسویل ہے، اور جو کہ ایک انتہائی ایک نمایاں ایک مفکر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے یہ سمجھا جانے لگا کہ نظم و نسق عامہ یعنی عوامی پالیسی کی تیاری، عوامی پالیسی کا نفاذ اور عوامی پالیسی کا انتظام اور عوامی پالیسی کے نتائج ہیں۔ اس دور میں نظم و نسق کی حکومت کے سماجی، سیاسی، معاشی ماحول کے درمیان تعلق کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا۔ پھر عوامی پالیسی کے جو تصور نے نظم و نسق عامہ کو سیاست سے قریب کر دیا، جیسا کہ چوتھے مرحلے میں اس کو جوڑنے سے یعنی کہ منسلک کرنے یا مربوط کرنے کی بات کی گئی تھی، لیکن اس دور میں اسے ایک نہیں بلکہ اس کا ایک قریبی ساتھی کے طور پر یا پھر قریبی مضمون کے طور پر اس کو یہاں پر بتایا گیا، یعنی کہ پالیسی کا فیصلہ کرنا سیاست کا کام ہے، تو اس کو عملی جامہ پہنانا یا پھر اس کو عمل میں لانا، اس کو ہم نظم و نسق کہیں گے۔ یہ جو چھٹواں جو مرحلہ ہے 1980 تا 1990 کا، یہ ایک اچھا کانسیپٹ یہاں پر سامنے آیا۔ یہاں پر جیسے کہ دنیا میں انقلاب یا پھر صنعتی انقلاب یا پھر جو ہمارے پاس LPG کا جو کانسیپٹ تھا، اس پہ یہاں پر اس کا اثر ہوا۔ جیسے کہ سی ہڈ نے NPM یعنی کہ نیو پبلک مینجمنٹ، جدید عوامی انتظامیہ کی اصطلاح کو سب سے پہلے انہوں نے استعمال کیا تھا۔ تو اس دور میں حکومتی جو شعبوں کو جدید شکل یا پھر جدید بنا دیا گیا۔ تو اس دور میں حکومتی خدمات میں 3 M یعنی کہ متعارف کروانے کی وکالت بھی کی گئی، جس میں مارکیٹ، مینیجر اور میجرمنٹ، یعنی کہ جب حکومتیں اپنا رول کم کرتے ہوئے بازار پر انحصار کرنے لگی تو وہاں پر جدید عوامی انتظامیہ کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا گیا۔ یہ بھی ایک نظم و نسق عامہ کا ایک ذیلی حصے کے طور پر اس دور میں ظہور پذیر ہوا۔ تو فیر یعنی کہ ایک مفکر ہے، انہوں نے اپنے ساتھی قلمکاروں کے ساتھ یہ وضاحت کی کہ بازار موافق رہنمائی یعنی کہ
وہ اپنی جو ڈائریکٹنگ ہے، جو پوسٹ کاپٹ کی ڈائریکٹنگ ہے، رہنمائی ہے، موافق رہنمائی اور سرکاری شعبے کے عہدیداروں کو انتظامی وسعت یعنی اسکوپ آف مینجمنٹ کاری اور کی رہنمائی دیتے ہوئے تمام نتائج کو پیمائش کرنا، یعنی میجر کرنا، کسی بھی نتائج کو حاصل کرنے کے لیے پیمائش، یعنی کہ 3 ایم کو یہاں پر بتایا گیا کہ ایک جدید عوامی انتظامیہ کا یہ ایک انتہائی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جدید عوامی انتظامیہ کی تشریح وسیع طور پر دفتر شاہی یعنی بیوروکریسی کو چھوٹے یونٹس میں تقسیم کی حیثیت سے کی گئی۔ اسی طرح سرکاری اور خانگی شعبے کے جو یونٹ سے اکائیاں ہیں ان کے درمیان میں مسابقت کو متعارف کروایا گیا۔ اسی طرح جدید عوامی انتظامیہ کا تصور 1980 تا 1990 کے دور پر محیط رہا۔ یہاں پر نظم و نسق عامہ نے خود اپنی شناخت پالیسی سائنس اور حکومتی پالیسیوں سے متعلق شعبوں کے ساتھ منسوب کیا۔ یہاں پر اس مرحلے میں یہ بتایا گیا کہ عوامی پالیسی یعنی کہ عوامی پالیسی کو عمل آوری کرنا ہے، یعنی کہ عوامی اور خانگی، جب خانگیانے کا نظام چلتا رہا، بازار کا عروج ہوتا رہا، اور جو ہے ہمارے پاس جس کو ہم یہ کہیں گے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو درآمدات اور برآمدات ہوتے گئے، تو اس کا کانسیپٹ بھی یہاں پر نظم و نسق عامہ میں دیکھا گیا۔ تو اس کو جدید عوامی انتظامیہ سے اس دور کو ہم منسوب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ اسی طرح 7واں مرحلہ جو 1990 کے بعد کا دور ہے، یہاں پر حکمرانی کا دور یہاں۔ تو سب سے پہلے ہمیں حکمرانی کے تصور کو سمجھنا چاہیے۔ حکمرانی کا مطلب ہے چلانا، یعنی کہ ارسطو نے بہت پہلے یہ بات بتائی تھی کہ حکمرانی یعنی کہ حکومت چلانے کا نام ہے، لیکن آج اسے معاشی، سیاسی اور انتظامی اختیارات ہیں ملک کی تمام سطحوں پر انتظام کرنے سے مراد ہے، یعنی کہ نیٹ ورک گورننس، یعنی کہ سرکاری جو ایجنسیاں ہیں، غیر منافع بخش تنظیمیں ہیں اور نجی شعبے ہیں، ان کے اداروں کے درمیان تعاون اور شراکت داری کرنا یا حکمرانی ہے۔ تو یہ جو 7واں مرحلہ ہے، اسی طرح شہریوں کی یہ 3 کانسیپٹ یہاں پر نظر آئیں گے۔ حکمرانی کیا ہے، اور حکمرانی میں جو ادارے ہیں ایک دوسرے سے مربوط ہونا، اور تیسرا ہے عوام کی یعنی کہ سٹیزن پارٹیسپیشن کو یہاں پر بتایا گیا۔ اسی کو ہم یہاں نظم و نسق عامہ کہیں گے۔ نتائج اور اثرات پر توجہ مرکوز کرنا، اسی طرح حکمرانی کے دور کی خصوصیت میں نظم و نسق عامہ کے روایتی درجہ بندی کے نمونوں سے زیادہ باہمی تعاون، نیٹ ورک والے طریقوں کی طرف تبدیلی، جو شہریوں کی شمولیت، مشترکہ پیداوار اور نتائج پر مبنی جواب دہی پر زور دیتے۔ خلاصہ اس طرح آج ہم نظم و نسق عامہ کی ابتدا اور اس کے ترقی کے مراحل کو 1887 سے پہلے سے لے کر ابھی موجودہ دور تک کے حالات کو ہم نے دیکھا۔ اس طرح ہم نے نظم و نسق عامہ کے ارتقاء پر طویل بحث کی۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔